अस्सलाम वालेकुम। पुख्तनख्वा की सियासी लिबार्ट्री में एक और तजुर्बा करने के लिए माहौल जो है वो तैयार किया जा चुका है, और अली अमीन गंडापुर की रिजिग्नेशन के बाद बतौर चीफ मिनिस्टर सुहेल अबरीदी की नामजदगी बराए वज़ीर आला पुख्तनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की जानिब से हो चुकी है। सियासत है, और सियासत के कुछ अपने जमहूरी तकाज़े होते हैं। तो इस तरह हुक्म नादर शाही जारी करते हुए किसी को मसनद इक़्तिदार से हटाना और किसी को लाना जो है, एक तरफ तो ये एक सियासी जो इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स हैं उसके ख़िलाफ़ है, क्योंकि एक पार्टी, उसकी तंजीम, एक सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है, वहाँ एक डिसीजन मेकिंग का एक अमल होता है। तो एक जमहूरी अंदाज में वो चीज़ें हो जाती है। अगरचे पार्टी के सरबराहान जो है उनकी मर्ज़ी होती है, लेकिन उसको एक डेमोक्रेटिक शक्ल दी जाती है। तो लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तमाम तर फैसले उसी तरह होते हैं जो आपको अफसरशाही और डिक्टेटरशिप और बादशाहत से उसकी एक मुमासिलत लगती है कि बादशाह सलामत के दिल और जन में जो बात आई तो सियासी तकदीरों से खिलवाड़ कर सकते हैं। मुझे इस पे इतराज़ नहीं है, क्योंकि जिनकी सियासी जुमात है और जो लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं उनका अपना आइन मंशूर, लेकिन एक जमहूरियत के हवाले से जो एक इस्टेब्लिश्ड नॉर्म्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर उस नॉर्म्स का ख्याल खुद सियासी जुमातें जो डंडोरा पीटती है जमहूरियत के बोल बाला करने के लिए, अगर वो उसका लिहाज नहीं रखते, तो उस हवाले से फिर हम इस्टेब्लिशमेंट को या फौजी क़ियादत को या बादशाहत को, आमिरियत को, उनको भी फिर उस तरह हम दोष नहीं दे सकते। तो ये अमल अगर होता है तो सियासी जमहूरी तौर पे होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ पे इसका एक मस्बत पहलू ये भी है कि एक पॉलिटिकल पार्टी में वर्कर्स का अपनी लीडर से मोहब्बत, उस पर एतमाद, और लीडर का इतना एक लीडर की एक आहनी गिरफ्त कि वो जो भी चाहे और जो भी फैसला करें ग्रास रूट लेवल पे उसको वालहाना तरीके से कबूलियत अता की जाती है। तो ये वे इसका एक मस्बत पहलू है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में, इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वहाँ भी मामूली दर्जे की लीडरशिप से जो है सरबराहान उन जमातों को ब्लैकमेल होते हैं। तो दूसरी तरफ से अगर एक नेगेटिव आस्पेक्ट इसका है, तो एक पॉजिटिव भी है कि इसका भी अपना एक मज़ा है कि आपकी अपनी पार्टी पे इतनी गिरफ्त हो और आपकी असल ताकत अवाम में हो। तो बहरहाल अब अली अमीन गंडापुर की तब्दीली का फैसला हुआ है। ज़ाहिर है उसमें आप अगर उसको इंतज़ामी नाअहली कहे गंडापुर साहब की, या उसके दौर में करप्शन, बद इंतज़ामी, या जो भी बैड गवर्नेंस या सिक्योरिटी इश्यूज़, उसको तो उस हवाले से उस पर बात करके उसको जो है मेरे ख्याल में इस्टेब्लिश किया जा सकता है उस चार्ज को कि बहुत बुरी तर्ज हुक्मरानी उनके दौर में रही, और बेहतर और अच्छी हुक्मरानी के लिए उनकी तब्दीली ज़रूर हुई थी। लेकिन वो एक आइडियोलॉजिकल और एक जो है थ्योरेटिकल किस्म की और नज़रियाती और किताबी डिस्कशन होगी। उसकी वजह यह है कि बुरे तर्ज हुक्मरानी पे या इंतज़ामी नाअहलियों के ऊपर जो है उनको नहीं हटाया गया है, और अगर उनको उस बुनियाद पे हटाया गया हो तो फिर उनके मुतबादिल के हवाले से भी बात करने की गुंजाइश बनती है। उनकी तालीम, तरबियत, सियासी तरबियत, तालीम, इंतज़ामी तरबियत, उनकी उम्र और उनकी अहलियतों के बारे में। तो अब यह है कि अगर अली अमीन गंडापुर की जगह कोई एक किसी ऐसे बंदे की नामजदगी होती जिनकी काबिलियत आम लोगों में मुसल्लमा थी, और हमें उनकी इंतज़ामी सलाहियत और उनके विजन का पता होता, तो हम आर्गूमेंट कर सकने की पोजीशन में होते कि अगर इस वजह से तब्दीली हुई है तो एक अच्छी चॉइस सामने आई है। लेकिन चूँकि ये तब्दीली सिर्फ इस वजह से हुई है कि जो पार्टी के अंदर अंदरूनी इख्तिलाफात
اور گروپنگ، وہ بھی اپنی جگہ پہ، وہ بھی میرے خیال میں اس تبدیلی کا کارن نہیں بنے ہیں۔ تبدیلی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ یہ واحد حکومتی پی ٹی آئی کی اور بانی صاحب جیل میں ہیں، اور صوبائی حکومت کو نہ ڈالنی چاہیے تھی، مرکزی حکومت کو، عسکری اور سیکیورٹی اداروں کو، اور اتنا پریشر بلڈ اپ کرنا چاہیے تھا کہ وہ بزور بازو اڈیالہ سے کوئی بھی اتنا پریشر بلڈ اپ کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ مجبور ہوتی ہے اور اس کو کوئی لیگل اور کانسٹیٹیوشنل کور ڈھونڈ کے بانی صاحب کو جیل سے رہا کرتی۔ تو بنیادی طور پر علی امین گنڈا پور کی ناکامی کہ عمران خان کو رہا نہیں کروا سکے اور ایک مؤثر پریشر بلڈ اپ نہیں کرا سکے، اس جرم کے نتیجے میں ان کے اقتدار کا خاتمہ ہوا ہے۔ دوسری جانب آپ جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، آپ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں تو چیزیں ایک طرح سے دکھتی ہے، لیکن جب آپ اقتدار میں آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اقتدار کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہے، اس کی اپنی نزاکتیں ہوتی ہیں۔ تو میرے خیال میں جس طرح ایک توازن رکھ کے علی امین گنڈا پور لے کے آگے بڑھ رہے تھے صوبائی حکومت کو، کہ جس میں ایک پرم کنٹرول بھی پی ٹی آئی حکومت کا ایک کنٹرول بھی نظر آ رہا تھا، کچھ ترقی کے کام بھی ہو رہے تھے، ایک لحاظ سے لوگوں کا منہ بھی بند تھا، امن کے لیے بھی ایک تعاون جاری تھا، اور اسٹیبلشمنٹ اور علی امین گنڈا پور کے درمیان ایک ایسی ورکنگ ریلیشن بنی تھی کہ چلتی کا نام گاڑی، صورتحال تھوڑی آگے جا رہی تھی، اس سے زیادہ علی امین گنڈا پور کر نہیں سکتا تھا، اس کی اپنی مجبوریاں تھی، بے تحاشا مجبوریاں تھی۔ ایک تو حکمرانی کے اندر کچھ اس کے اپنے جو تقاضے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ آپ کے کاندھوں پہ کچھ بوجھ بھی ہوتا ہے، آپ کی سیاسی اور آپ کی ذاتی زندگی کا، اور کچھ ایسی نازکیاں بھی ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو زخمی انگلی سے پکڑ کے آپ نے بھی چاہے تو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں۔ تو ان کی اپنی مجبوریاں اور حکمرانی کے اپنے تقاضے، تو اس کو چلتی کا نام گاڑی، لیکن اس سے خان صاحب مطمئن نہیں تھے، اور 90 دن کا جو آخری ٹارگٹ دیا تھا گنڈا پور صاحب نے، وہ آج پورا ہو رہا ہے۔ تو ایک دن اس میں کم تھا کہ خان صاحب کو بھی اس کے ادراک تھا کہ ان کی رہائی ممکن نہیں ہے، اور سننے میں آ رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب نے آخر ملاقات میں ان کو کم از کم مختلف مجبوریاں بتا کے 1.5 سال اور جیل کا کہا تھا کہ جی آپ نے 1.5 سال مزید گزارنے، اور علیمہ خان کے خلاف بھی شکوے شکایتیں، تو بہرحال ان کو ہٹا دیا گیا، سہیل افریدی کی نامزدگی ہو گئی۔ لیکن کیا یہ ٹرانزیشن جو ہے اقتدار کا، پاور کا، یہ اس طرح ایک پیسفل اور جمہوری عمل کے نتیجے میں وزارت اعلیٰ کی تبدیلی ہو جائے گی؟ مجھے نہیں لگتا۔ ابھی تو چند دنوں کی بات ہے کہ اس کے جو قانونی تقاضے ہیں، میرے خیال میں یہ ایک سرپرائز موو تھا، ایک بہت اچانک افتاد آن پڑی اسٹیبلشمنٹ پہ، کہ ان کی جو ورکنگ ریلیشن اسموتھلی چل رہی تھی گنڈا پور صاحب کے ساتھ، یہ ایک دم اس کو بریک کیا گیا۔ لیکن ظاہر اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں، ان کے پاس اپنے کارڈز ہوتے ہیں، کیلکولیٹڈ مووز ہوتے ہیں، پلان اے بی سی اور ڈی تک ان کے پاس پلان ہوتے ہیں، اور ایمرجنسی پلانز بھی بنائے جا سکتے ہیں۔ اور ایک میرے خیال میں سب سے بڑی سرپرائز اس وقت عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے ہے کہ الیکشن کمیشن سے وہ فیصلہ بالآخر آ گیا سپریم کورٹ کی ہدایات کے تناظر میں، کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے منتخب نمائندگان ایوانوں کے لیے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی، ان پہ اپنا ایک ورڈکٹ دے دیا، اور ان کی حیثیت آزاد قرار دی گئی۔ اب جو ہے ان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ شامل جو سنی اتحاد یا کسی پارٹی میں، یعنی ان کی جو حیثیت تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ مختلف سیمبل پہ جیت کے پی ٹی آئی میں شامل ہوئے تھے، پھر قوانین کے مطابق انہوں نے کوئی سیاسی جماعت چننی تھی، وہ سارا ہوا، تو اب جو فائنل ورڈکٹ آئی ہے وہ پھر سے خیر سے آزاد ہو گئے۔ تو جب وہ آزاد ہو گئے تو اب وہ واقعی آزاد ہو گئے ہیں۔ اب اگر
سیاسی مروت سے کام لیا جائے تو پی ٹی آئی کے اندر اتنی گروپنگ ہے کہ سہیل افریدی کی جگہ پہ پی ٹی آئی ہی سی کوئی متبادل قیادت سامنے وزارت اعلیٰ کے لیے آ سکتی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو اراکین آزاد ہو گئے ان میں بہت سارے لوگ سوئچ اور ہو کے اس طرف جا سکتے ہیں۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں بن سکے گی۔ اگر اس طرح کی صورتحال بنتی ہے، اگر گروپنگ ہوتی ہے اور اس نئے آرڈر کے مطابق کچھ لوگ سہیل افریدی کے ساتھ چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ کسی اور نامنی کی پی ٹی آئی کی گروپس اس کی طرف جاتے ہیں، تو ان کا 70 کا جو اسٹرینتھ ہے وہ ڈیوائڈ ہو کے تو ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے وزیر اعلیٰ کوئی بن جائے۔ تو اس صورت میں اپوزیشن سے جو بھی کوئی نامزدگی ہوتی ہے اور یقیناً ہوگی، اور اگر اپوزیشن میں ایک اتحاد کی صورتحال بنتی ہے تو پھر اپوزیشن جماعت کے نامزد امیدوار کے وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز بہت روشن ہیں۔ اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں۔ فار ایگزامپل مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جمعیت العلماء اسلام، ANP، اگر ان کی ایک اکٹ ہوتی ہے اور ان کا ایک اتحاد ہوتا ہے تو وہاں سے اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مولانا فضل الرحمان کے بھائی مضبوط امیدوار کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور اگر ہم دیکھیں کہ یہ وزارت اعلیٰ کا فیصلہ پیپلز پارٹی کے حق میں جا رہے ہیں تو پھر احمد کنڈی پیپلز پارٹی کے ہمیں ایک بڑے سالڈ وزیر اعلیٰ کی صورت میں ہمارے سامنے ان کا نام آ رہا ہے، جس کے لیے فیصل کریم کنڈی کو گورنرشپ کی قربانی دینی پڑے گی، اور وہ میرے خیال میں کوئی ایسی ارینجمنٹ بھی ہو رہی ہے کہ گورنری کے اتحاد میں کسی کے پاس چلی جائے اور وزارت اعلیٰ احمد کنڈی کو۔ اور اگر متحدہ کوئی امیدوار نہیں آتا تو اس میں بھی اگر اپوزیشن جماعتوں میں 2 سے زیادہ امیدوار سامنے نہیں آتے تو تب بھی ایک بڑا کلوز کنٹیسٹ چلا جائے گا۔ اگر ہم یہ فرض کرتے ہیں کہ اپوزیشن میں کوئی بھی دو جماعتیں، بھلے وہ فضل الرحمان صاحب کی JUI ہو یا پیپلز پارٹی ہو، دونوں اگر نامینیٹ کرتے ہیں وزارت اعلیٰ کے منصب کے لیے، تو اس طرح سے اگر یہ صورتحال اس طرح بنتی ہے کہ سہیل افریدی کے علاوہ پی ٹی آئی کی گروپ سے بھی کوئی آتا ہے الیکشن لڑنے کے لیے، اور اگر اپوزیشن کے اندر اتحاد نہیں ہے، اور فرض کیجئے جمعیت العلماء اسلام اور پیپلز پارٹی اپنے نمائندے لے کے 2 آتے ہیں تو پھر بھی کلوز چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر اپوزیشن سے 3 نمائندے آتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی ڈاکٹر عباد کو آگے لے کے آتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اپوزیشن کے چانسز ختم ہو جاتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے بالفرض اگر 2 نمائندے ہیں تو اس میں پھر ایک صورتحال، ایک بڑی کلوز کنٹیسٹ کی صورتحال بنے گی، اور یہ پھر قبل از وقت ہوگا کہ کیا سہیل افریدی عمران خان کے نامنی وزیر اعلیٰ بنے گے یا گروپ کا دوسرا ممبر بنے گا۔ لیکن یہ جو گولڈن اپرچونٹی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور سیاسی نزاکتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے میرے خیال میں ایسی صورتحال بننے جا رہی ہے کہ اپوزیشن میں ایک اکٹ ہوگی، اور مجھے لگتا یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پختونخوا کی وزارت اعلیٰ کی قربانی دینے کے لیے تیار ہوگی اور ہو سکتی ہے اگر پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان کوئی بات بنتی ہے، اور دونوں بڑے اچھے پولیٹیکل بارگینر ہیں، مولانا صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی، تو میرے خیال میں ان کے درمیان بھی بات بن سکتی ہے، اور صورتحال اس طرف جائے گی کہ ایک جو ہے مشترکہ امیدوار اپوزیشن کا لگتا ہے کہ سامنے
آ جائے گا اگر اپوزیشن انٹرسٹڈ ہے پختونخوا کی وزارت اعلیٰ میں جو بقیہ مدت رہتی ہے، اور شاید اس وقت صورتحال ایسی بنے گی کہ اسٹیبلشمنٹ بھی کہے گی اپوزیشن کو کہ آپ لوگ ٹیک اوور کر لیجئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرکز کی سطح پہ، وفاق کے سطح پہ، پاکستان کی سطح پہ اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے ایک ہی پیج پہ ہے، اور کوئی ایسی صورتحال ان کے درمیان نہیں بن رہی ہے کہ یہاں کوئی مشکلات ہوگی، تو عین ممکن ہے۔ البتہ ایک سیاسی پہلو اس کا ہے، اور 11 سال کا جو گن ہے شاید اس کی اونرشپ لینے کو سیاسی جماعتیں تیار نہ ہوں، کیونکہ ان نامساعد حالات میں جہاں سیکیورٹی ایشوز ہیں، انٹرنیشنلی حالات درست سمت میں نہیں جا رہے ہیں، اکنامک کرائسس ہے، تو اگر ایسے میں ایک مختصر وقت کے لیے یہ اپوزیشن اقتدار میں آتی ہے تو اس طرح یہ ہے کہ 11 سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گی پی ٹی آئی کے۔ تو کیا یہ سیاسی خودکشی یا یہ پولیٹیکل رسک یہ جماعتیں لینے کو تیار ہوں گی؟ اقتدار کی ہڈی ایسی عجیب ہڈی ہے کہ انہیں سیاسی جماعتوں نے پی ڈی ایم کا رسک بھی لیا تھا، ان کے بارے میں یہ انپریڈکٹیبل ہے، اقتدار کے لیے کوئی کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن اس ساری نورا کشتی کی اور ساری پولیٹیکل جو ٹگ آف وار ہے، اس کے نقصانات بیچارے عوام کو، اس غریب پسماندہ اور حالات کے شکار صوبے ہی کو ہوں گے اس کے نقصانات۔ بہرحال جو بھی ہو، اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔